अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने ना सिर्फ धो के रख दिया, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ठोक के रख दी है तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। ख़ासतौर पर उन तमाम अफराद के लिए जो गुज़िश्ता दिनों दुम पर खड़े होकर इस बात पर डफली बजा रहे थे, ये डुगडुगी बजा रहे थे कि जनाब हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम उनको बातचीत की मेज़ पर लाना चाहते हैं, हम उनसे अपने लिए किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं लेना चाहते, बल्कि उनको ये बताना चाहते हैं कि आईनी हदूदो क़यूद उनके लिए कौन सी हैं और कौन सी आईनी हदूदो क़यूद का पाबंद उनको रहना चाहिए। और उन तमाम लोगों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, बल्कि उनको ये बात बावर करा दी गई है कि तू की जाने भोलिए मजे अनारकली दे फैशन। अब आप हमको बताएंगे कि जनाब आईनी हदूदो क़यूद क्या है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से बहुत ही ज़्यादा वाज़े और दो टोक अंदाज के अंदर मौक़िफ़ बयान किया गया है। और ये मौका है एयर फोर्स की पासिंग आउट तकरीब का, जिसके मेहमान खुसूसी थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इस तकरीब से खिताब करते हुए जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एयर फोर्स की प्रोफेशनल काबिलियत का जिक्र किया, वहां पर 3 ऐसे नकात भी उठाए हैं जो मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का जो है वो ये कहना था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद को मुतय्यन कर दिया गया है। यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस बात का जिक्र करते हैं, इस बात का एतराफ़ करते हैं कि वो दस्तूर पाकिस्तान को न सिर्फ उस पर एतमाद रखते हैं, बल्कि दस्तूर पाकिस्तान पर अमल दरामद भी करते हैं। और वो इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि दस्तूर पाकिस्तान के तहत हर एक शख्स के लिए इस बात की खुली छूट है, खुली आज़ादी है कि वो जो राय रखता है किसी भी इशू के बारे में, वो उस राय का बहुत ही ज़्यादा खुले अंदाज से इजहार कर सकता है। लेकिन वो इजहार जो है वो तज़हीक में नहीं आना चाहिए, वो झूठ पर मबनी नहीं होना चाहिए। इजहार इख्तलाफ की बुनियाद पर हो तो उसको सर आंखों पर रखा जा सकता है। और इसी तनाजुर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दूसरे नुक्ते का इजहार किया, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े क़यूद की बरमला पामाली करते हैं और दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, उनको खबर होनी चाहिए कि जनाब आईनी हदूदो क़यूद हर एक पर ना सिर्फ नाफिजुल अमल होती हैं, बल्कि उन पर जो है वो अमल दरामद भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी वो इन लोगों के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पैगाम है जो फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं। और उनका ये कहना है कि आज़ादी राय अगर आप करेंगे या इख्तलाफ राय करेंगे तो यू आर बी वेलकम, लेकिन अगर आप आज़ादी इजहार राय के आड़ लेकर, अगर आप आज़ादी सहाफ़त की आड़ लेकर, अगर आप जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसकी आड़ लेकर प्रोपोगेंडा को लेकर आगे फैलाएंगे या रियासती इदारों की तौहीन या तस्दीक करेंगे तो ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तीसरा नुक्ता बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया कि जवाब दिया गया है उन लोगों को जो ये बात करते थे, रऊफ़ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दीगर सरकर्दा शख्सियात, कि जनाब हम मुज़ाकरात चाहते हैं, इसके लिए हमने एक कमेटी भी बनाई है, लेकिन वो मुज़ाकरात के अंदर हम अपने लिए किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं लेना चाहते, हम किसी तरह की कोई डील नहीं करना चाहते, बल्कि हम फौज को इस बारे में आगाह करना चाहते हैं कि जनाब आपकी हदूदो क़यूद कौन सी हैं और आइन आपको किन चीज़ों पर पाबंद करता है। इन तमाम नकात का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इन अल्फाज के अंदर जवाब दिया गया कि हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। यानी उन्होंने कहा कि अगर आइन हमारे ऊपर नाफिजुल अमल है, अगर आइन हमारे लिए हदूदो क़यूद का तयन करता है, तो आइन रेस्ट ऑफ पाकिस्तान और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी तमाम पॉलिटिकल शख्सियात, बाकी तमाम इदारों को भी इस बात का पाबंद करता है कि आपने भी अपनी ही आइनी हदूदो क़यूद में रहना है, आपने भी अपने दायरे में रहना है और इस दायरे से बाहर निकलने की आपको किसी तौर पर भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से यह पैगाम बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर उस मौके पर जब एक जानिब
عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کھینچا تانی اس وقت بہت ہی زیادہ عروج پر ہے، اور دونوں فریق ایک دوسرے کو، اور خاص طور پر عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھانے اور ان کو دبانے کی سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، اور اس بات کی کوششیں کر رہی ہے کہ جناب ان کا بابا اونچا ہونا چاہیے، ان کا جھنڈا اوپر ہونا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان کے سیاسی کھیل کے تمام پولیٹیکل فریق بھی اس تگ و دو کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر نہ صرف انڈرمائن کر دیں بلکہ ان کو اس حد تک دبا دیں کہ وہ ان کے سامنے یا ان کے فیصلوں کے سامنے بھی سر اٹھانے یا ان کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہ آ سکے۔ اور موجودہ صورتحال میں جب 9 مئی کی سالگرہ یا 9 مئی کی برسی اس وقت چند دن کے فاصلے پر ہے، اس ساری صورتحال میں ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے کی جانے والی اس تقریر اور اس تقریر میں بیان کیے جانے والے 3 نکات کو اسی پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ واضح ہو کے نظر آتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، جن کو ہیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ہیڈ جناب جبران الیاس صاحب، کل رات ان کے اکاؤنٹ سے 2 پوسٹ شیئر کی گئی۔ پہلی پوسٹ یہ شیئر کی گئی کہ جناب 9 مئی کی چونکہ اب جو سالگرہ ہے یعنی 9 مئی کے واقعات کو 1 سال ہونے جا رہے ہیں آج سے 4 روز بعد، تو اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے حوالے سے ان کے خلاف شروع کیے جانے والے ان کے مطابق فالس فلیگ آپریشن کا کچا چٹھا کھولنے چاہ رہی ہے، اور اپنے حصے کا سچ یا اپنی طرف کی جو سٹوری ہے اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو ان کے پاس دستیاب شواہد ہیں جو ان کے اپنے ہیں اس کو بھی وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے گوگل ڈرائیو کا ایک لنک شیئر کیا ہے جس کا عکس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس پوسٹ کے اندر جناب جبران الیاس صاحب اس بات کا اظہار خیال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب ہماری طرف سے پیش کیے جانے والے ان شواہد سے لوگوں کو سچ تک پہنچنے میں آسانی رہے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد ایک اور ویڈیو آج صبح پاکستان تحریک انصاف کے انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے شیئر کی گئی جن کے لنکس کل شیئر کیے گئے تھے، اور جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اس بات کا الزام عائد کیا گیا تھا کہ 9 مئی کے لیے جو سارے کا سارا ماحول تھا وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب اور موجودہ آئی جی پنجاب ان سب کی ملی بھگت سے تھا، اور ان کے ذریعے ہی پاکستان تحریک انصاف کو نیچا دکھانے، پاکستان تحریک انصاف کو سنب کرنے، پاکستان تحریک انصاف کو دبا کر انتخابی میدان سے آؤٹ کرنے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور اس کے لیے ایک ویڈیو تقریباً 4 منٹ اور کچھ سیکنڈ کی ایک ویڈیو بھی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جبران الیاس صاحب کے ہی اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کا عمل 9 مئی سے نہیں بلکہ مارچ سے سٹارٹ کیا گیا تھا، اس وقت سے جب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد کی ایک عدالت کے فیصلے پر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی زمان پارک سے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف تصاویری حوالے دیے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اور گوگل ڈرائیو پر شیئر کیے جانے والے اس لنک کے بعد جو سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ سپریڈ ہوئے ہیں، اور یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب آپ سے سچ چھپایا جا رہا ہے اور ہم یہ سچ آپ کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے یا اس تاثر کو رد کرنے کے لیے ایک ٹھوس توانا اور مضبوط آواز کا سامنے آنا، اور اس بات کا اظہار بہت ضروری تھا کہ 9 مئی کے واقعات کل بھی ادارے کے لیے ایک ریڈ لائن تھے، اور 9 مئی کے واقعات آج بھی ادارے کے لیے ریڈ لائن ہیں، اور چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے جن باتوں کا اظہار کیا گیا وہ اسی نقطہ نظر پر کی پیروی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور کور کمانڈرز کانفرنس جو 1 سے زائد مرتبہ کی گئیں اور 9 مئی کے واقعات کے اوپر ہی کی گئیں،
ادارہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے یا اس ریزالو کو کمپرومائز کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ اور یہ آج کی تقریر میں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے، بڑے کھلے انداز میں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت ان طاقتوں سے، ان لوگوں سے، ان گروپوں سے یا ان سیاسی ایلیمنٹس سے بات کرنے کے لیے بلکہ ان کی طرف دیکھنے کے لیے بھی روادار نہیں ہے، جنہوں نے پاکستانی فوج کے شہداء کی یادگاروں کی، ان کی قربانیوں کی اور ان کی شہادتوں کی توہین کی ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی فوج اپنے موقف پر نہ صرف قائم ہے بلکہ وہ اس کے اوپر پہرا دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ببل کو بنایا گیا تھا ایک بہت زیادہ محنت کے ساتھ کہ جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت گھٹنوں کے بل آ گئی ہے، اور وہ مختلف رابطوں کے ذریعے، مختلف لوگوں کے ذریعے اس بات کی کوششیں کر رہی ہے کہ جناب ساڈے نال بھی گل کر لو، ہم سے بھی بات چیت کر لو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے آج واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ جناب یہ تاثر بھی فالس فلیگ آپریشن ہی ہے، کسی طریقے سے کوئی بھی انگیجمنٹ نہیں ہو رہی۔ اور اس کے حوالے سے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے پس پردہ اور جو تمام ہدایات یا احکامات ان کو نظر انداز کر کے چھپ چھپا کر بھی کسی طریقے سے کوئی بھی ونڈو آف اپرچونٹی کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے آج اس ونڈو آف اپرچونٹی کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر وہ تمام جو ویل وشرز آف پاکستان کا ایک پلیٹ فارم بنا کر سامنے آ رہے تھے، جنرل خالد لودھی صاحب سمیت جو تمام کے تمام اس کے اندر شرکا تھے، میرا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے بھی آج یہ پیغام بہت ہی زیادہ کافی ہے کہ جناب ایویں خام خواہ اپنا منہ نہ کالا کرنا، خام خواہ جو ہے وہ اس سارے معاملات کے اندر اپنے آپ کو انگیج کرنے کی کوشش نہ کرنا جس سے کسی کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ عمران خان صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات پر سرعام معافی مانگنے اور 9 مئی کے تمام ملزمان جو ان کی پارٹی کے اندر موجود ہیں ان کو سزا دلانے کے لیے اداروں کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا عمران خان صاحب ان 3 جو نکات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، عمران خان ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، عمران خان معافی نہیں مانگیں گے، عمران خان ذمہ داروں کو اداروں کے سپرد نہیں کریں گے، اس وقت تک کسی بھی صورت عمران خان کو معافی نہیں مل سکتی۔ اگر آپ غور کریں تو مختلف جگہوں پر یہ والی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر کسی بھی مقدمے میں ان کی سزا کو معطل کیا جائے گا، جس کا ذکر جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب نے کل ایک میڈیا ٹاک میں کیا تھا، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب اسی مہینے جیل سے باہر آ جائیں گے اور رہا ہو جائیں گے۔ ان کے لیے خبر ہو کہ عمران خان صاحب ابھی جیل سے باہر نہیں آ رہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے کچھ اور مقدمات میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کچھ اور مقدمات بھی قائم کیے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے دلی دور ہے، عمران خان کے لیے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو معافی دینے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہے، ان کی طرف سے نہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آج اس بات کا واضح اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر کسی طرح کے پروپوگنڈا کو سپریڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور آرٹیکل 19 جو آئین کا ہے، جو آزادی اظہار رائے کا تحفظ کرتا ہے، اس کی آڑ لینے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اب آئین کے آرٹیکل 19 پر لیٹر اینڈ سپرٹ پر عمل درآمد ہوگا، آزادی اظہار رائے ہوگا، اختلاف رائے ہوگا، لیکن وہ تہذیب کے دائرے میں ہوگا، وہ ان سالڈ گراؤنڈز کے اوپر ہوگا جن کے اوپر اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اس تنقید کو تضحیک یا اس تنقید کی آڑ میں معیشت کے چلنے والے پہیے کو یا پاکستان کی معیشت کے ساتھ اور پاکستان کی نظام کے ساتھ اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ کھیل کر بحران کا شکار کرنے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ عمران خان صاحب کے لیے تمام دروازے بند ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی، خاص طور پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے بھی وہ تمام بوئے باریاں روشن دان بند کر دیے ہیں جہاں
जहां से फॉल्स फ्लैग या फॉल्स न्यूज़ पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती थी, और अब सोशल मीडिया को इस अफरियत से ना सिर्फ पाक किया जा रहा है, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि आइंदा चंद दिनों में इस वाले से आप कोई बड़ी खबर भी सुन पाएंगे। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।